खूबसूरत और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आइए खुदावंद की जिंदा और पुरतसीर आवाज़ को समाअत फरमाएं। मेरे साथ देखिए मत्ती की अंजील, उसका 22वां बाब, उसकी 34 से 40वीं आयत। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलिम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। तलावत करदा मतन को जब हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि वो लोग जो मसीह यस्सु को आज़माना चाहते थे, मसीह यस्सु ने जितनी भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी को बसर किया वो आजमाइशों से भरी हुई थी। और यहाँ पे भी एक आलिम शरा ने उससे ये सवाल किया कि आया वो 10 अहकाम के बारे में, वो शरीयत के बारे में क्या कहता है? क्या वो इन 10 अहकाम को रद्द करने का कहता है, या इसके बारे में वो क्या राय रखता है? और उन्होंने उसे आजमाने की कोशिश की, जो अलीम कुल है, जो हमादान और हमाजा है, जो हर जगह मौजूद रहता है, जो हमारे बातन को जानता है, हमारे दिलों के हाल को जानता है, उसको ये सवाल किया। और जब उन्होंने उस सवाल के बारे में, उन अहकाम के बारे में जिन्हें खुदा ने खुद अपनी उंगलियों से लिखा था, उसके बारे में सवाल किया, तो मसीह यस्सु ने बड़ी खूबसूरती से इन 10 अहकाम को 2 हुक्मों में यकजा कर दिया। पहला हुक्म क्या था? पहले 4 अहकाम जो हैं वो खुदा की ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बाकी के 6 अहकाम इंसानों से ताल्लुक़ रखते हैं। सो मसीह यस्सु ने पहला हुक्म जो उनको जारी किया वो ये था कि तू अपने खुदावंद खुदा से अपने सारे दिल के साथ मोहब्बत रख। और ये एक ऐसा हुक्म है, हम सोचते हैं कि मसीह यस्सु ने ये क्यों नहीं कहा कि तू अपनी सारी जान से खुदा से मोहब्बत रख? उसने क्यों नहीं पहले अकल को कहा कि तू अपनी सारी अकल से खुदा के साथ मोहब्बत रख? उसने क्यों दिल पर निगाह की? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि खुदा की निगाह हमेशा इंसानों के दिलों पर रहती है, क्योंकि इंसान का दिल उसकी ज़िंदगी का सरचश्मा है। इसी दिल से इंसान को अच्छे जज्बात मिलते हैं, अच्छी सोच मिलती है। इसमें मौजूद उसके खून का उतार और चढ़ाव उसके जज्बात को कंट्रोल करता है। वो खुदा की हकमियत को जानता है, वो खुदा को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देता है। लेकिन इसी दिल के बारे में ये भी कहा जाता है, यर्मिया नबी अपने सहीफ़े में फरमाता है कि दिल जैसा खिलाबाज और ला इलाज कोई भी नहीं है। आप ये देखें कि जब आपको कोई डॉक्टर ये कह देता है कि आपके दिल को कोई मर्ज़ लाहक हो चुका है, तो आप नीम मुर्दा से हो जाते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि ये हीलाबाजी कैसे करता है। जब आप अपने आप को खुदा के हजूर में लाते हैं, जब आप दुआ में ठहरते हैं, जब आप कलाम की तलावत करते हैं, जब आप चर्च जाने का सोचते हैं, तो बाज़ औक़ात दिल आपसे कहता है कि तू पहले ये काम कर ले, ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वक्त में ये कर सकता है, ये तेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह ये हीले बाजियों से इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ ले जाता है। ये ऐसे गढ़ों की तरफ ले जाता है जो हमें ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, क्योंकि इंसान कभी कभी दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसे गुनाह कर लेता है जो उसे खुदा से दूर कर देते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी जगह का कोई ना कोई दिल ज़रूर होता है। जैसे हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, तो अक्सर लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपके मुल्क का दिल कौन सा है, तो हम कहते हैं कि लाहौर शहर इसका दिल है। इसी तरह इंसान को अगर उसकी ज़िंदगी को देखा जाए तो उसका दिल, उसका मरकज़ जो है, जहाँ से ज़िंदगी के चश्मे निकलते हैं, वो दिल ही ऐसी जगह है। और एक जदीद तहकीक के बारे में जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी दिल के बारे में, तो लिखा था कि स्नो फ्लैक्स आपने देखे होंगे। स्नो फ्लैक्स ऐसे होते हैं जैसे बर्फ़ के गोले या छोटे छोटे ओले, और जब आप ओलों को हाथ में पकड़ते हैं तो वो आपको साफ और शफाफ नज़र आते हैं, हत्ता कि आप कई दफ़ा उसके आर और पार भी देख सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जदीद तहकीक ये बताती है कि इन सफ़ेद
گولوں کے اندر چھوٹا سا ایک نقطے کے برابر کالا نشان ہوتا ہے جو گندگی سے بھرا ہوتا ہے، اور اس گندگی کے ارد گرد وہ سفید حصار آ جاتا ہے جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کا دل بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ ہم اپنے چہروں سے خوبصورت نظر آتے ہیں، ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، ہم رکھ رکھاوا کرتے ہیں، لیکن اندر ہمارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں اس نقطے کے برابر گندگی موجود رہتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک آپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے تب تک زندگی آپ میں رواں دواں رہتی ہے۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق انسانی دل 1 منٹ میں 80 بار دھڑکتا ہے، اور 1 گھنٹے میں یہ دل 4800 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور اگر آپ اس کو 1 سال میں دیکھیں تو یہ 1,15,200 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں موجود یہ چھوٹا سا دل روزانہ آپ کے جسم میں سے 2000 گیلن آپ کے خون کو صاف کر کے آپ کے جسم کے باقی حصوں میں پہنچاتا ہے۔ بائبل مقدس اسی لیے بار بار خداوند یہ فرماتا ہے کہ میں آسمان پر سے انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہوں، اور امثال اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت میں ہے کہ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ زندگی کا سرچشمہ، زندگی جس سے نکلتی ہے، جس سے ہم روزانہ سوچتے ہیں، جس سے ہم یہ طاقت حاصل کرتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، ہم خدا کی باتوں پر دھیان دیں، ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو اس دل کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں کتنی اچھی چیزیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنی اچھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا دل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو وہ چیز زیادہ دیکھنی ہے یا اسے ادھر ہی چھوڑ دینا ہے۔ دل کی حفاظت کرنے کے بارے میں ہم ایک اور دیکھیں گے امثال اس کا 27واں باب اور اس کی 19ویں آیت، وہ بیان کرتی ہے کہ جس طرح پانی میں چہرے سے مشابہ ہے آدمی کا دل آدمی سے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے خدا کے ان احکام کو، ان حکموں کو بھول جاتے ہیں جو انسان سے منسلک ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر ہم کلیسیا میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم گھروں میں، ہم سماجی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان دوسروں کی برائیاں کرنے میں رہتا ہے، ہم دوسروں کے اندر عیب جوئی کرنے کی عادت رہتی ہے، جبکہ خداوند ان تمام چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ ہمیں اپنے دل کی حفاظت ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ صرف روح القدس کی قدرت سے۔ جب روح القدس قدرت آپ کی حفاظت کرے گا تو وہ اس طرح آپ کے دل کو گارڈ کرے گا جس طرح ایک چوکیدار آپ کے گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے، اور کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ ہماری شخصیت کو بھی عیاں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2 سیموئیل اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خداوند سے کہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند بہت مرتبہ جب ہم خدا کے حضور میں کوئی گناہ کر لیتے ہیں، کوئی آپ چوری کر لیتے ہیں، یا کوئی آپ سے ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس سے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا دل بے چین ہو گیا ہے، آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی آنکھیں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان لڑکھڑانا شروع کر دیتی ہے، اور یہ صرف کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب آپ کی دھڑکن اوپر اور نیچے ہوتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں ایک ایسی مشین بھی ایجاد ہو چکی ہے کہ وہ آپ کی چوری کو پکڑنے کے لیے آپ کی دھڑکنوں کو دیکھتے ہیں، کہ جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کی دل کی دھڑکن کتنی اوپر جاتی ہے اور کتنی نیچے آ جاتی ہے۔ جب داؤد نے ایسا گناہ کر لیا کہ جب خدا نے اسے منع کیا کہ تو اپنی فوجوں کی، اپنی فوج میں شمار جو فوجی ہیں ان کی گنتی نہ کرنا، لیکن وہ کر چکا، تو کہتے ہیں کہ وہ ساری رات ٹہلتا رہا، کیونکہ اس کے دل نے کسی بھی طور پر اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا۔ وہ خدا کے حضور میں جھکا، اور اس نے اپنے گناہ کو خدا کے حضور میں مانا اور توبہ کی کہ خدا مجھے معاف کر، اور میں نے تیرے حضور میں یہ گناہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں،
چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کو بھی ظاہر کرتی ہیں کہ ہم کتنے ایماندار لوگ ہیں، ہم کس قدر خدا کے حضور میں ٹھہرے رہتے ہیں، ہم کس قدر خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم کس قدر خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے تو یہ تمام گندی چیزیں ہمارے اندر تاثیر کرتی جاتی ہیں، اور یہ ہماری شخصیت کو اس طرح سے لپیٹ لیتی ہیں کہ خدا کے کلام کو آہستہ آہستہ یہ ہم سے دور کرتی جاتی ہے، اور ہمیشہ شیطان ہمیں ورگلاتا رہتا ہے کہ تو یہ بھی کر اور تو یہ بھی کر۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کے سامنے خدا کا کلام ہوگا، خدا کی باتیں ہوگی، خدا نے کہا تھا کہ تو بیوہ اور یتیم کا آسرا بننا، تو ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، تو اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے محبت کرنا، تو ہم اپنے یہ تمام اعمال کو کس طرح سے کرتے ہیں؟ آیا ہم خدا کے ساتھ چلتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ امثال اس کا 23واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہے، جیسا وہ اپنے دل میں سوچتا ہے ویسا ہی وہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ اپنے دل میں کوئی گناہ کو رکھ لیتے ہیں تو وہ آپ سے جب سرزد ہو جاتا ہے، تو لکھا ہے کئی دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ 5 چیت کے دوران لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ جب آپ بدتمیزی کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص منہ کا تو برا ہے لیکن دل کا اچھا ہے، لیکن ایسا ہماری کلام میں ایسا موجود نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ عقل مند اپنے ہونٹوں پر پہرا بٹھاتا ہے اور وہ اپنے دل میں خوب غور و خوض کر کے کسی بھی بات کو پیش کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے بارے میں جب بھی آپ ان سے ملیں تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے سامنے خدا کا کلام، اس کی باتیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں یسایہ 38 باب اور اس کی پہلی 3 آیات بیان کرتی ہیں کہ جب یسایہ بن آموس کے بیٹے نے یسایہ نے جا کر جب حزقیہ کو بتایا کہ خداوند کہتا ہے کہ تیرے دن پورے ہو چکے، سو تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، تو لکھا ہے کہ حزقیہ نے دیوار کی طرف اپنا منہ کیا اور وہ زار زار رویا، اور اس نے خداوند کے حضور کوئی لمبی بات چیت نہیں کی، اس نے کوئی اپنی خوبیاں نہیں گنوائی، بلکہ اس نے صرف فقط اتنا کہا کہ خداوند میں پورے دل کے ساتھ تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں اور تو جانتا ہے، کیونکہ اس نے ان تمام مذہبوں کو ڈھا دیا تھا جس کے ڈھانے کا حکم خدا نے اسے دیا تھا۔ اس نے تمام بیوہ عورتوں کی، یتیم لوگوں کی، ضرورت مندوں کی ضروریات کا دھیان رکھا تھا، اس نے ہیکل کو مخصوص کیا تھا، اس نے ہیکل کو پاک کیا تھا، وہ خداوند کے ساتھ پورے دل سے چلتا رہا تھا۔ کیا آج آپ اور میں ایسا کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے ساتھ پورے دل سے چلتے ہیں؟ حتیٰ کہ ہم تو خداوند کے ساتھ شاید آدھے دل سے بھی نہیں چلتے۔ تو حزقیہ نے جب یہ دعا مانگی تو کیا ہوا کہ خدا نے اس کی عمر 15 سال بڑھا دی۔ اگر خدا 15 سال عمر بڑھا سکتا ہے تو آپ اور میں اگر خدا کے ساتھ آدھے دل سے بھی چلیں تو خداوند ہماری زندگی کو 25 سال تک بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا سلاطین اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت میں ہے کہ سو تو اپنے خادم کو سمجھنے والا دل عنایت کر تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے۔ سلیمان کو جب بادشاہ کے لیے مسا کیا گیا تو اس نے خدا سے فقط ایک ہی دعا مانگی کہ خداوند اگر تو نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری عطا کی ہے تو مجھے سمجھنے والا دل عطا کر۔ اس نے اپنے لیے کوئی دولت نہیں چاہی، اس نے کوئی اپنے لیے حکمت نہیں مانگی، اس نے صرف ایک سمجھنے والا دل خداوند سے مانگا، تو خداوند نے اس کے انعام میں عزت، دولت اور شہرت اسے عطا کر دی، کیونکہ خداوند کو یہ بات پسند آئی کہ اس نے اپنے جسم کے اس حصے پر توجہ دی جس سے زندگی کا سرچشمہ نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہے، پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ جب سیموئیل داؤد کو مسا کرنے کے لیے گیا تو اس کے سارے بھائی باری باری اس کے پاس سے گزرے اور ہر بھائی کو دیکھ کر وہ کہتا تھا کہ شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، پر خداوند نے اس سے کہا
کہ تم لوگ جو ظاہری صورت اور شکل دیکھتے ہو جبکہ خداوند دلوں کو دیکھتا ہے، اور خداوند نے داؤد کے دل کو دیکھ لیا تھا، سو خداوند نے داؤد کو مسا کیا کہ وہ بادشاہ کے لیے مسا کیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم قائن اور حابل کی زندگی کو دیکھیں تو دونوں بھائی اپنے ہدیے خداوند کے حضور میں لائے، لیکن قائن کا ہدیہ اس لیے قبول نہیں ہوا کہ اس میں خود غرضی شامل تھی، اس میں اپنی بڑائی شامل تھی، جبکہ حابل خداوند کے حضور بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے، بڑی حلیمی سے خدا کے حضور اپنے ہدیے کو لے کر آیا تھا۔ یاد رکھیے خداوند ہمارے دلوں کو جانتا ہے، خداوند ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے خداوند کو دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت 7 بلین لوگ رہتے ہیں، اور 7 بلین لوگوں کے دلوں پر خداوند نگاہ رکھتا ہے، وہ ایک ایک کے باطن کو جانتا ہے کیونکہ اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ سو خداوند کی تمام برکات تب تک آپ کو نہیں ملتی جب تک آپ اس کے کلام کو سیکھتے نہیں ہیں، اس کے احکامات، آئین اور اس کے قوانین کو مانتے نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑا کہ خداوند کہتا ہے ان سب باتوں میں تو اپنے دل سے اس کے اوپر عمل کر، اور ہمیں خدا سے دانا دل مانگنا چاہیے ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جس کے لہو پر نگاہ کرنے سے ہم زندگی حاصل کرتے ہیں، مسیح یسوع نے جو باتیں ہمیں بتائیں، جو کلام مقدس بیان کرتا ہے، مسیح یسوع کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو مسیح یسوع نے نہ صرف دکھی لوگوں کی مدد کی، اس نے بیماروں کو شفا دی، اس نے اندھوں کو آنکھیں دی، اس نے مردوں کو زندگی دی، اور سب سے بڑھ کر اپنے باپ کے ساتھ وفاداری اور فرما برداری کے ساتھ منسلک رہا۔ سو آج آپ کے اور میرے پاس بھی خداوند نے یہ وقت بخشا ہے کہ آپ اور میں خدا کے ساتھ اسی وفاداری سے، اسی فرما برداری سے اس کے کلام پر نگاہ رکھ کر کامیاب زندگی بسر کریں، کیونکہ اگر خداوند کا زندہ کلام ہمارے پاس نہیں، اگر ہم دل سے اس کے حضور جھکتے نہیں، اگر ہم دل سے اس کلام کو پڑھتے نہیں، اگر ہم دل سے مسیح یسوع کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے تو خدا کی برکات ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کلام آپ کے اور میرے لیے ایک نئی تازگی، ایک سرفرازی اور برکت لے کر آئے۔ آمین۔